एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट लीक होने के मकासद क्या हो सकते हैं? एमक्यूएम का मुस्तकबिल क्या नजर आ रहा है और क्या पाकिस्तानी मीडिया बिका हुआ है? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद से आज न्यूज बीट में। वेलकम टू न्यूज बीट, मैं हूं पारस खुर्शीद। मुझसे ना हो सकेगा अमीर शहर का एहतराम, मेरी ज़बां के वास्ते ताले खरीद लो। पाकिस्तान के हर महल्ले में मुर्गी का गोश्त बेचने वालों की दुकान के बाहर एक बड़ा सा मजबूत लोहे का पिंजरा रखा होता है जिसमें सैकड़ों बीमार और सेहतमंद मुर्गियां एक दूसरे से लगकर बैठी रहती हैं। वो इतनी थकी और सहमी हुई नजर आती हैं कि फड़फड़ाहट तो दूर की बात, पिंजरे से कुड़ुक कुड़ुक की आवाज भी नहीं आती। हर 5-10 मिनट के बाद पिंजरे का आहनी दरवाजा खुलता है, एक आहनी हाथ अंदर जाता है, पिंजरे से 30 सेकंड के लिए इज्तिमाई सी फड़फड़ाहट और खौफजदा सी कुड़ुक कुड़ुक सुनाई देती है और एक मुर्गी कम हो जाती है और इसके खौफजदा चीखें सुन के बाकी मुर्गियां भी डरी सहमी एक दूसरे से लगकर बैठ जाती हैं। पिंजरा हर सुबह भरता है और हर शाम तक खाली हो जाता है और अगली सुबह फिर भर जाता है। कहा जाता है कि आज का पाकिस्तान इसी तरह का एक आहनी पिंजरा महसूस होता है जिसमें एक और मुर्गी कम होने पर जरा सी इज्तिमाई फड़फड़ाहट और कुड़ुक कुड़ुक होती है और बाकी रह जाने वाली मुर्गियां शुक्र अदा करती हैं कि इस बार वो बच गई। लेकिन कब तक कोई बच सकेगा? एक ना एक दिन तो नंबर आना ही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि हुकूमत ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बगैर दहशतगर्दी के खिलाफ कुछ नहीं करेगी। हुकूमत मसरूफ है अभी एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट के आफ्टर शॉक से निपटने में, हुकूमत अभी मसरूफ है मुल्क की तरक्की के लिए पॉलिसियां बनाने में, हुकूमत अभी मसरूफ है बिजली के बहरान से निकलने में, हुकूमत अभी मसरूफ है रेलवे, पीआईए, वापडा और स्टील मिल को अपने पांव पर खड़ा करने में। बहुत काम है अभी हुकूमत के पास, लेकिन क्या ये हुकूमत ये सब काम कर पाएगी? क्या मसाइल को हल करने की हुकूमती अप्रोच दुरुस्त समत में है? इस बारे में हम बात करेंगे अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद से और उनसे ये भी जानेंगे कि अगर एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट लीक हुई है तो इसके क्या मकासद हो सकते हैं। अगर जनरल शुजा पाशा के मुताबिक पाकिस्तानी मीडिया शराब, औरत और पैसे पर बिक सकता है तो किस किसने खरीदा है और अब एमक्यूएम की सियासत का मुस्तकबिल क्या होगा? ये सब लेकिन एक ब्रेक के बाद, और हमारे साथ मौजूद होंगे अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद। अस्सलामुअलैकुम शेख साहब, क्या हाल है आपके? और रोजे भी ठीक जा रहे होंगे? रोजे अल्लाह के फजल। अच्छा शेख साहब, पहले जरा बात करते हैं एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट पर। ये पहले मैंने आपका जो सुना है ना जी प्लीज उस पे फिर एबटाबाद पे भी आ जाए। आप प्लीज बात कीजिए। देखिए सारी कौम कुड़क हुई है। अच्छा, आप एक मुर्गी और एक दड़बे की बात कर रहे हैं, इनकी आदत है। ये सारी कौम सिर्फ कुड़क हुई है, रात को टीवी का प्रोग्राम देखती है, सो जाती है। वो समिति हमारी तर्जमानी हो रही है और ये एपीसी भी हैन पार्टी होगी, क्योंकि आपने मुर्गियों का हवाला दिया। ये तारीख साबित करेगी ये हैन पार्टी होगी, क्योंकि कोई रिस्क इनमें कोई किसी के पास मैकेनिज्म नहीं है। एक कानून बनाएंगे, एक ऐसा कानून बनाएंगे जिसकी जद में हम खुद लोग आएंगे। ठीक। जब पिछली दफा हमने दहशतगर्दी का कानून बनाया, मैंने कहा जनाब हम फंसेंगे, मियां साहब हंस पड़े। उसने कहा तुसी फंसोगे? मैं कहा जी और कोई फंसेगा नहीं फंसेगा, मैं जरूर फंस जाऊंगा। वही हुआ, मैं एक आवारा किस्म की कलाशनकोफ मेरे सोफे के नीचे से निकली और मैं 8 साल कैद हो गया। क्योंकि यहाँ देयर इज ऑलवेज फेस बिहाइंड ए केस। हर केस के पीछे एक चेहरा है। अगर चेहरा स्ट्रांग है, क्योंकि आजकल जजेस भी बाहर देख रहे हैं, टिकर चल रहे हैं। ये पहली दफा हुआ कि फैसले से पहले टिकर चलते हैं, फैसला बाद में आता है। सही। और वो बैठे, उनको सुनने की ज्यादा सहूलत है जो साफी हैं जो वहां उसको कवर कर रहे हैं, देन दी अदर ऑडियंस। ठीक। सो पाकिस्तान में कौम जिस तबाही के धाने पे पहुंच चुकी है उसका अल्लाह ही वारस है। इन्होंने वोटें दी हैं बड़ी शौक से, ये सादा सी कौम है। हैवी मैंडेट दिया है। हाँ, और ये हैवी मैंडेट ही मैंने उनको मौजूदगी मर्ज किया था, हमेशा आपको यही ले डूबता। बाकी तो वहां कब्रिस्तान है, मियानी साहब बना हुआ है असेंबली के अंदर, कोई बोलता ही नहीं है। जो बोलते हैं चूंकि चुनाचे जी हुजूर जनाब अगर मुनासिब हो, इस तरह होती है अपोजिशनें। अपोजिशन होती है गंडासा निकाल के तेल मिर्चों वाला, सीधी सीधी बात। और जहां तक एबटाबाद कमीशन है, लीक हुई है ना रिपोर्ट, और गैर मुल्की मीडिया ने की है। क्यों लीक हुई है? लीक हुई है, करवाई गई है, या इसके लीक करने के क्या मकासद हो सकते हैं? देखें, सेव द चिल्ड्रन में जब ये सारा काम हो रहा था, क्या लोग अंधे थे?
سیو دی چلڈرن میں صرف ایک آفریدی نہیں کام کر رہا تھا، اور بھی بڑے نامور لوگوں کے بچے کام کر رہے تھے. سیو دی چلڈرن میں بڑے بڑے نامور لوگوں کے بیٹے کام کر رہے تھے. اور یہ فوج کی تذلیل کا ایک جامع منصوبہ ہے. پہلے دن اسمبلی میں تالا آزماؤں کی ہمارے دوست محمود اچکزئی سے بات کرائی گئی اور سب لگ گئے تان سین کی طرح قطار در قطار. پھر جب میں نے کہا جناب یہ فیصلہ کر لیں کہ اسمبلی میں تالا آزماؤں کی پیدائش کون سی ہے، اسمبلی میں تالا آزماؤں کے جنہوں نے سیاست میں جنہوں نے روشناس کرایا گیا وہ کون لوگ ہیں. ناکامی تو تھی نا اداروں کی؟ آف کورس تھی، اس میں کوئی شک ہے. ٹھیک. اچھا، اب کچھ حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو رپورٹ ہے یہ جو حکومت کے مخالفین ہیں نا انہوں نے سول ملٹری ریلیشن کو خراب کرنے کے لیے لائے ہیں. کچھ کہہ رہے ہیں کہ نواز حکومت نے خود کرائی ہے تاکہ فوج پر دباؤ رکھ سکیں. دیکھیں فوج اندر سے نواز شریف صاحب ابھی تک فوج کے دباؤ اور خوف سے باہر نہیں آئے. میرے پاس یقین نہیں ہے لیکن اللہ نے جو مجھے عقل دی ہے، پہلے دن جو تالا آزماؤں کا پہلا کوشچن ہوا ہے اور جس پہ دو وزیر اور سارے لوگ بولے ہیں وہ پلان تھا. اچھا. اور دیکھیں نا مجھے اسپیکر صاحب پہلے دائیں کونے میں بٹھاتا ہے پھر بائیں پہ بٹھاتا ہے. میں نے ان کے پاس گیا، میں نے کہا جی یہ ناموں کے ساتھ بٹھا لیں، پارٹی لیڈرشپ، یہ ساری پارٹی لیڈر اب میرے برابر ہی ہیں، سب کی ایک ایک سیٹیں ہیں. یا تو ہے نا کہ سوائے تحریک انصاف اور این کو چھوڑ کے یا پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے کوئی فرق نہیں پڑتا. باقی 9 آپ نے کس رشتہ داری میں بٹھائے ہوئے ہیں. بنیادی بات یہ ہے، میں نے اس ایبٹاباد کمیشن میں رپورٹ پیش کی 5000 ویزے بغیر سکروٹنی کے جاری ہوئے. ہر ویزے کے جاری کرنے کے، حتیٰ کہ آپ نے افغانستان کا ویزا لینا ہو تو آپ کو اسی وقت نہیں کہ آپ کھڑکی سے دیں گے، وہ کہیں گے 4 دن بعد آپ آئیں. بڑا سوال تو یہی ہے نا، اسامہ کو ویزا کس نے دیا تھا؟ دیکھیں یہ بات بہت دور چلی جائے گی. اسامہ پاکستان کے بہت سارے سیاستدانوں سے رابطے میں تھا. اب بری بات ہے، ملک کو پہلے دیکھنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، ان سے اس کی ملاقاتیں بھی تھی. اسامہ کسی وقت بلیو وائٹ تھا جب رشین کے خلاف جنگ لڑی جا رہی تھی. کسی نے یعنی یہ جتنے اس کے ہائیڈ آؤٹ تھے جہاں کروز میزائل گرے افغانستان میں امریکہ نے مارے اور چند سیکنڈ پہلے پاکستان کو کہا جی کہ آپ گھبرائیے گا نہیں، یہ کروز میزائل آپ کے اوپر سے گزریں گے. ٹھیک ہے. گو ہمارے لیے وہ بعد میں بڑی نعمت بھی ثابت ہوئے پاکستان کی ہائی ٹیکنالوجی کے لیے، کیونکہ کچھ پھٹے نہیں اس میں سے. بٹ ہارڈ فیکٹ از دس کہ جب جنگ ہو رہی تھی افغان وار کی، یہ سارے مجاہدین چن چن کر منگوائے گئے. ایک مجاہد آیا، اس نے دوسرا منگوایا، دوسرا آیا، تیسرا آیا. سو پاکستان کو ایسا ہب بنا دیا گیا. اس وقت بھی کئی لوگ ایسے تھے. دیواریں برلن میں نہیں گری، افغانستان میں گری. رشیا جب یہاں تباہ ہوا، وہاں ہوا ہے. بالکل صحیح بات ہے. یہاں تباہ ہوا تو اس کا ریزلٹس ادھر ملے جا کے. اب پاکستان کی صورتحال ایسی ہے کہ پاکستان میں امریکن ٹروپس کے جانے کے بعد اس طرف کیا کوئی فرینڈلی گورنمنٹ بننے جا رہی ہے؟ یقیناً پاکستان کے کسی سیاستدان کے، کرزئی جو ہے ڈبل سٹینڈرڈ کا آدمی ہے. کرزئی جو ہے اس نے پاکستان کے خلاف گو کہ جتنی پاکستان نے اس کی خدمت کی ہے کسی نے نہیں کی. کچھ سالوں سے ہم یہی کلیم کر رہے ہیں لیکن نقصان اس کا سب سے زیادہ ہم ہی اٹھا رہے ہیں. اور ایک اور بات، ابھی آپ نے کہا نا اسامہ کے یہاں پر کچھ سیاستدانوں سے رابطے تھے. 90s میں تو کہا جاتا ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ تھے، لیکن اب کون سے سیاستدان ہیں، کن کے ساتھ رابطے تھے؟ اب کی میں بات نہیں کر رہا. دیکھیں اسامہ اب ایک سوچ کا نام ہے. اسامہ عرب دنیا میں ایک سوچ کا نام ہے، جو فکر کا نام ہے، جو امریکن اپروچ کے خلاف ریئیکٹ کر رہی ہے. اور یہ سوچ اتنی پھیل گئی ہے کہ ہر بڑے خاندان میں، پاکستان کے پڑوسی ملک کے ہر بڑے خاندان میں اس کی سوچ کے سپورٹر موجود ہیں. ٹھیک. اس پر ایک آخری بات بس، اور اس رپورٹ نے تو سب کو اٹھا کے وائٹ واش کر دیا ہے. رپورٹ میں یہ لکھا ہے کہ جو ذمہ دار ہیں ان کے نام سب کو معلوم ہے، لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. شیخ صاحب کون یہ لوگ ہیں جن کے نام لینے کی ضرورت نہیں؟ آپ کو تو ہم سے بھی زیادہ پتا ہوگا نا. نہیں آپ کو آج کل زیادہ پتا ہوتا ہے، میں اتنے پروگرام آج کل نہیں. آپ بھی ڈر رہے ہیں پھر نام لینے سے؟ نہیں اللہ سے ڈرتا ہوں. میں نے کس کے لیے ڈرنا جی. دیکھیں جو یہ علاقہ ہے، آف کورس جس علاقے میں یہ واقعہ ہوا ہے یہ سینسٹیو علاقہ ہے. یہاں مختلف حساس اداروں کے دفتر بھی موجود ہیں اسی سٹریٹ کے ارد گرد. لیکن ایک بات آپ اس کی دیکھیں پازیٹیو یا کچھ، کہ اسامہ کی موت کا الزام جو ہے وہ پاکستان پر نہیں آیا،
ورنہ ایک نوجوان پاکستان کو کرائے کا قاتل قرار دے دیتا. پاکستان کو گو یوسف رضا گیلانی نے بڑی مبارکبادیں دی. جہاں اس کے اتنے منفی پہلو ہیں وہاں اس کا ایک پازیٹو پہلو بھی ہے کہ عرب دنیا میں اسامہ کا قاتل امریکن کو کنسیڈر کیا گیا ہے اور پاکستانیوں کو بے بس، لاچار، مفلوج، نالائق اور دفاع کے سیکیورٹی کے مناسب انتظامات نہ کرنے کی اہلیت کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے. سو ایک بڑی فضا جو عرب دنیا میں ہمارے خلاف ہو سکتی تھی وہ نہیں ہوئی. اچھا، یہ واقعی یہی صورتحال ہے؟ میں آپ کو اس طرح بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ایک یہ واقعہ میں ایک چینل پہ کہہ چکا ہوں، میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، کہ ایک داڑھی والے بالکل اسامہ بن لادن صاحب کی طرح ملتے تھے. تو وہ چترال سے جا رہے تھے جیپ پہ، ویلی جیپ پہ، اور وہ گئے یہ تارا پورا پہاڑوں کی طرف. سیٹلائٹ نے جب ان کو دیا تو ایک آپریشن لانچ ہوا دونوں ٹروپس کی طرف سے. جب اس کو گرفتار کیا گیا تو وہ مولوی اکبر نکلا. اچھا، وہ اسامہ نہیں تھا، وہ مولوی اکبر تھا. اور انہی دنوں یہ بات چل رہی تھی اور میں نے پریزیڈنٹ سے جو مسلح ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضور کے مسلح صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں نے صدر سے پوچھا، میں نے کہا جی یہ کیا بنا کہ فنکشن، انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں. تو میں نے کہا کیا بنے گا؟ ٹھیک. سو ہر آدمی کی یہ رائے تھی کہ دعا کریں کہ یہ مسئلہ پاکستان کے اندر نہ واقع ہو. ٹھیک ہے. سو یہ ایک چھوٹا ایشو نہیں ہے. گو ہماری بدنامی اس ان اے وے نہیں ہوئی، ہماری نااہلی کی ہوئی، کچھ ہوئی، لیکن اس پہ پردہ پڑ گیا. لیکن ایبٹ آباد کمیشن جو ہے میں سمجھتا ہوں اس کو اپنی اب رپورٹ شائع کرنی چاہیے. اور یہ پلان ہے، ابھی حسین حقانی فوج کے خلاف کتاب لکھے گا. پردے کب تک پڑے رہیں گے؟ ہمیں اپنے آپ کو بھی تو ٹھیک کرنا ہے. ابھی تو پردہ پڑ گیا. اس ملک میں ایجنڈا ہے انٹرنیشنلی اور ڈومیسٹکلی کہ فوج کو ذلیل کیا جائے. یہ انٹرنیشنل ایجنڈا ہے کہ اس ملک کی آخری ریڑھ کی ہڈی فوج ہے اور فوج کو اتنا نکارا، مفلوج، بے بس اور ستو پی ہوئی فوج قرار دے دی جائے. ہمارے بھی تو کچھ انٹرنیشنل ایجنڈے ہیں نا، ان کو بھی تو روکنا ہوگا. پھر دیکھیں ہمارے انٹرنیشنل ایجنڈوں کے مطابق اس بس میں ہی نہیں ہوتے. جب ہم بند گلی میں داخل ہو جائیں ہمارے کیا انٹرنیشنل ایجنڈے ہیں؟ ہم سینڈوچ بن گئے، مشرق بھی مغرب بھی، ادھر سے بھی ہمارے دوست نہیں ہیں، ادھر سے بھی ہمارے دوست نہیں ہیں. اس سینڈوچ میں جو ہمارے حالات ہیں اس کے مطابق پالیسی جو ہے. بند گلی میں کون لے کے گیا ہے سینڈوچ؟ کس نے بتایا بنا دیا؟ ہمیں یہ بھی بتا دیں. شروع سے ہی آپ دیکھیں نا، دیکھیں افغان وار کا آج کی بات چھوڑے، شروع سے ہی افغان بارڈر جو ہے پاکستان کے لیے ایک تنازع کا باعث ہے. شروع سے ہی بلوچستان کے حالات پاکستان کے لیے ایک بہت بڑے بحران کا سبب ہے. ٹھیک. اور یہ یعنی 52 53 سے ہی لگا لیں آپ. اوکے ٹھیک. شیخ صاحب اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. پہلے تو میں چاہوں گی ذرا آپ خود ہی بتائیے گا کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا بکا ہوا ہے؟ پاکستانی میڈیا کے ماتھے پر برائے فروخت کا بورڈ لگا ہوا ہے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں میں ایسا تو نہیں سمجھتا. جیسے ہر طرح کے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. پاکستان کا میڈیا اس وقت سیاست کا سب سے بڑا ستون ہے. باقی کچھ این جی اوز کے نام پہ لوگوں نے بانٹے ہیں کاغذ. درست ہیں یہ غلط ہیں یہ مجھے پتا نہیں ہے کہ جی این جی اوز کے نام پہ فنڈنگ ہو رہی ہے. باقی فنڈنگ جو ہے اگر مختلف چینلوں کو ہو رہی ہے تو یہ کام حکومت کا ہے کہ وہ دیکھے کہ یہ کس قانون اور ضابطے کے تحت ہو رہی ہے. لیکن میں کسی ایک شخص یا فرد کو، گندی مچھلیاں ہر جگہ ہوتی ہیں لیکن پاکستان میں صحافی جو ہیں ان کا بڑا رول ہے، بڑا کردار ہے اور میڈیا کا بڑا کردار ہے. پاشا جو ہیں یہ کس کی زبان بول رہے ہیں؟ انہوں نے تو پاکستانی میڈیا کی قیمت بھی بتا دی ہے. وہ یہ کہتے ہیں شراب، عورت اور پیسے سے پاکستانی میڈیا کو خریدا جا سکتا ہے. آپ وزیر اطلاعات و نشریات بھی رہ چکے ہیں نا، میڈیا کو قریب سے جانتے ہیں. کتنا اتفاق کرتے ہیں ان کی اس بات سے؟ میں اتنا اتفاق نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں بڑے بڑے دیانتدار صحافی ہیں، چھوٹے موٹے ہوتے ہیں، کمزوریاں ہر جگہ پہ ہوتی ہیں. بعض لوگ خواہش پہ خبر بناتے ہیں، بعض لوگ کسی کے کہے پہ خبر بناتے ہیں. سابق آئی ایس آئی چیف کا بیان ہے کہ ہو سکتا ہے نا ان کی پریکٹس اور ان کی ایکسپیرینس کا نچوڑ ہو. دیکھیں ان کی صفائی وہ دے سکتے ہیں. میں 4 دفعہ انفارمیشن منسٹر رہا ہوں. میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں بہت ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ اکثریت رائے سے پاکستان کا میڈیا پیٹریوٹ ہے، ذمہ دار ہے. جو چند کالی مچھلیاں یا گندی مچھلیاں ہیں وہ ہر معاشرے میں ہوتی ہیں. اس سے آپ سارے اس سسٹم کو اور سارے اس طبقے کو یا ساری اس فورس کو یا سارے اس جماعت کو مورد الزام نہیں لگا سکتے. ورنہ آج جتنی جرت سے میڈیا عصر حاضر کے حکمرانوں سے آنکھ میں آنکھ ملا کے بات کرتا ہے. میں آپ کے سامنے نہ بیٹھا ہوں، آپ کو ایک فون کال آیا کہ شیخ رشید کو مت لو، آپ نہیں لے سکتے.
جتنے مرضی آپ ٹارزن ہو، آپ کو ایک فون کال آیا جناب آپ کے اشتہار نہیں ہے، لیکن اب میڈیا جتنی مرضی کوشش کر لیں ہوتے تو اشتہار ہی ہیں ان کے پاس. جی بالکل. سو میں نہیں سمجھتا کہ پاشا صاحب کے بیان میں اتنی حقیقت ہے. تھوڑے بہت لوگ ٹک ٹک تو لگی جاتی ہے. ٹھیک. اچھا شیخ صاحب، اب مسئلہ یہ ہے کہ بات کرتے ہیں ذرا موجودہ حکومت کی، یہ کرپشن سے نمٹنے میں کتنی سنجیدہ نظر آ رہی ہے، اور جو قومی ادارے ہمارے خاص طور پر ریلوے اور وابڈا کی بھی بات کریں گے. ایک بریک لے لیتے ہیں پھر اس پہ بات کریں گے. دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. اچھا شیخ صاحب، اب ذرا بات شروع کرتے ہیں موجودہ حکومت کی، اور یہاں سے سٹارٹ لیتے ہیں کرپشن سے. کیا یہ سنجیدہ نظر آ رہی ہے آپ کو کرپشن ختم کرنے میں؟ چونکہ مجھے یاد ہے ہمارے ہی ایک شو میں آپ نے یہ کہا تھا کہ نہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت جو تھی سنجیدہ تھی اور نہ یہ، اور اب تو سپریم کورٹ کی آبزرویشن بھی یہ ہے. کیا اب بھی آپ یہی کہتے ہیں، اور کیوں فرق نہیں لگ رہا دونوں حکومتوں میں؟ دیکھیں 500 ارب روپے گردشی قرضہ جو انہوں نے جس طرح دیا لٹایا، یہ سارا لوری گروپ ہے. آئی پی پی نے جس حالات میں لگائی، جو ان کے معاملات ہیں، جس طرح انہوں نے آئل لیا، اور بالآخر یہ میری بات ریکارڈ کر لیں، ایک دن اس کا پھڈا پڑے گا. 5 سال میں پڑے، 10 سال میں پڑے. یہ ڈائریکٹ جو لیتے ہیں اس کا آئل، اس کو کیا کہتے ہیں، یہ نہیں لیتے تھے، پرائیویٹ اداروں سے لیتے ہیں تاکہ اس سے بھی کمیشن لیں. نیپرا نے 5 سال سے آڈٹ نہیں کیا ہوا ان کا، اور یہ سارے ملے ہوئے ہیں آپس میں، منشا گروپ اینڈ سارا گروپ. یہی وہ لوگ ہیں. دیکھیں اس ملک میں سب سے زیادہ لوٹا ہے ان لوگوں نے جو اجلاسوں میں بھی بیٹھتے ہیں ان کے، نہ صرف اجلاسوں میں، ہر بورڈوں میں یہ ہوں گے. وہ دیکھیں نا، وہ جو ہوا بازی کا جس کے 10 روپے نہیں تھے، جس کا کینیڈا کی کل لسٹ ہوئی ہے، شجاعت عظیم، ہاں، یہ ڈپ کر کے مشرف صاحب کو سگار پیش کیا کرتے تھے، اور ان کو بڑی شکایت تھی کہ میں ان کو پیچھے بٹھاتا تھا. انور محمود صاحب سے انہوں نے کہا کہ یار یہ شیخ رشید مجھے پیچھے بٹھا دیتا ہے. میں کہا یار اس کا کیا مسئلہ ہے کہ اس نے سگار ہی کاٹ کے دینا نا صدر صاحب کو، کوئی اور وہاں بڑے لوگ ہیں. سو آپ دیکھیں کہ یہ سارے لوگ جو ہیں منور کرنے والے، ان کی پی آر بڑی زبردست ہوتی ہے. ان کو انسانی کمزوریوں کا، اور یہ مالشی ہوتے ہیں بیسیکلی. انہوں نے ہوا بازی ٹھیک کرنی ہے جی. 37 میں سے 18 جہاز نہیں چل رہے، اور جو آپ دیکھیں جس ملک میں ٹرین نہیں چل رہی، جہاز نہیں چل رہا. ہمارے دوست کے برخوردار ہیں ساتھ صاحب، انہوں نے کہا 2000 یہ حکومت ختم ہو جائے گی، 2000 پھاٹک نہیں لگیں گے. پھاٹک نہیں چلانے، جہاں جہاں نہیں ہے ہر جگہ لگائیں گے. 2000 پھاٹک اور 10,000 پلیاں جو ہیں ایک اشرے میں تو لگ سکتی ہیں، لیکن اس میں اور سب سے پہلے وہ بلڈر لگائیں جنہوں نے ریلوے سے رستے نکالے ہیں. سب سے پہلے قانون بنایا جائے، بلڈر میں آئے کہ جنہوں نے اپنی کالونیوں کو ریلوے کے اوپر سے رستے دیے ہیں، وہ تو پھاٹک لگائیں. ظالم، وہ پھاٹک کیوں نہیں لگاتے؟ لگتا ہے ان کو حکومت کا لمبا پلان ہے، انہوں نے پھر لمبی حکومت کرنی ہے. دیکھیں اللہ کو پتا ہے پلان پہلے بھی ان کا. ریلوے کے وزیر رہے ہیں نا آپ نے، تو کہا جاتا ہے کہ چلایا بھی ایک حد تک ریلوے کو. آپ کیوں نہیں لگا سکے یہ پٹریاں، یہ جو ہیں پھاٹک؟ ہاں میں نہیں لگا سکا، ٹھیک بات ہے. 2000 پھاٹک لگانا، 1 سال کی میری منسٹری تھی، میں نے 24 ٹرینیں چلائی، اور اس میں پاکستان ایکسپریس جو سب سے سستی اور سب سے کامیاب اور آج بھی سب سے کامیاب ٹرین ہے. اور مجھے سننے میں آ رہا ہے اگر سعد رفیق صاحب یہ پروگرام سن رہے ہیں تو اس کو نہ بند کریں، بری بات ہے. یہ ایک کامیاب ترین ٹرین ہے، اور جہاں انجن چائنیز لیں امریکن لیں ان کی مرضی ہے. اور اگر ہم ایٹامک بنا سکتے ہیں، میزائل اور کروز بنا سکتے ہیں، تو ہمارے پاس مردان کی، ہم نے تو لوکوموٹیو میں شروع کر دیا تھا کام، اس پہ بھی توجہ دیں. لیکن خواجہ سعد رفیق کی جو پروگریس جاری ہے ابھی اس کو دیکھتے ہوئے لگ رہا ہے کہ یہ ریلوے کو دوبارہ ٹریک پر لے آئیں گے. اس طرح مردہ میں ابھی کچھ جان ہے شیخ صاحب؟ دیکھیں جس قسم کی اس کو منسٹری ملی ہے، ابھی تو دن بھی 60 ہی ہوئے ہیں نا، 50-55 دن ہوئے ہیں. تقریباً 100 دن آپ کو ان کی لائن اور لینتھ کا انتظار کرنا چاہیے. 40 دن کوئی دن نہیں ہوتے. ہماری حکومت، لوگ ووٹ دینے میں بھی بڑے بے صبر ہیں، اب بھگت رہے ہیں تو چیخ رہے ہیں، چیختے ہیں تو لال حویلی میں آتے ہیں. میں کہتا ہوں یار ہمیں آپ نے ایک سیٹ دی ہے مسواک کرنے کے لیے، ہم وہاں بول ہی سکتے. ہمیں آپ نے گنڈاسا دیا ہوتا، اس گنڈاسے میں دستہ ڈالتے ہم سر اتارتے لوگوں کے. اس ملک میں جب تک یہ 30-40 بچے، میں 5 سال سے چیخ رہا ہوں ٹیلی ویژن پہ کہ خود تو سیاستدان چور تھے، ان کی اولاد ان سے بھی بڑی چور ہے. اور یہ 30 بچے جو اس ملک کے سارے نظام میں لوٹ مار کے اثر محرک ہیں، یہ اپنے والدین کے نیچے دڑبوں میں گھسے ہوئے، لیافوں میں گھسے ہوئے اصل انٹرنیٹ پہ یہ دولتیں شفٹ کرتے ہیں. آج ایفیڈرین کے بھی کچھ فیصلے آئے ہیں. پتہ نہیں ایفیڈرین کے فیصلوں کے ضروری ہے کہ پنجاب کے جو ڈرگ انسپیکٹر ہیں ان کو بھی شامل کیا جائے. ایفیڈرین باہر سے امپورٹ نہیں آتی، لاہور میں بنتی ہے، لاہور کے بارڈر ایریا میں. ٹھیک ہے. یعنی یہ اندھے تھے کہ 2 شپمنٹیں لوگ لگا رہے ہیں، 2 لائسنس اپوزیشن میں بیٹھ کے لے رہے ہیں. جب آدمی کے پاس 1 پرمٹ ہو، پاکستان میں 10 شپمنٹیں اس پہ لگاتے ہیں. میں اس پہ بات اس لیے زیادہ نہیں کرنا چاہتا کہ عدالت میں کیس ہے،
لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ لاہور کے جو ڈرگ انسپیکٹر ہیں وہ اندھے نہیں تھے، ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ یہاں سے جو جا رہی ہے ایفیڈرین یہ کہاں جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ابھی ہم نے ریلوے پہ بات کر لی، آپ اب ذرا وابڈا پہ بھی بات کر لیتے ہیں. 3 سال کا انہوں نے کہا ہے، اس حکومت کو 2 بڑے چیلنجز ہیں نا، ایک مہنگائی اور ایک بجلی. تو بجلی کے حوالے سے 3 سال کا ٹائم مانگا ہے. دیکھیں یہ مہنگائی انہوں نے خود لائی ہے، پلاننگ کے تحت لائی ہے. یہ لوگ سمجھتے ہیں وہ ویٹ نہیں لگا سکے، امپورٹ پہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. انہوں نے براہ راست جو ہے جی ایس ٹی لگا سارا کمال جی ایس ٹی کا ہے. یعنی سارا مال جی ایس ٹی دکاندار نے تو نہیں لینی. جس کے پاس این ٹی ایم اس سے تو 17% لے لیں گے. جس کے پاس این ٹی ایم نہیں ہے بازار سے جا کے پوچھیں اس سے 19% دی جا رہی ہے. سب عوام کو نچوڑ رہے ہیں سب لوگ. میں نے تو ایک جملہ بولا ہے کہ انہوں نے بھی سر کے بل عوام کو گنے کے بیلنے میں ڈال دیا ہے. دیکھیں نا، سہولت دینی ہے اگر آپ نے تو کچھ ان بڑے لوگوں پہ بھی تو بوجھ ڈالیں. انہی پہ ڈالیں نا، غریب عوام پہ کیوں ڈال رہے ہیں؟ اور شیخ صاحب اب تو حد ہوگی، وہ لنڈے بازار کے جو کپڑے ہیں ان پہ بھی ٹیکس لگ گیا ہے. آج خورشید شاہ بولا ہے، میں نے اسمبلی میں ڈار صاحب کو کہہ کے یہ 17% تھا، میں نے 12% کم کرایا ہے. اسحاق ڈار صاحب بعد میں اس کو ڈھونڈتے رہے، مجھے پوچھا کدھر گئے، وہ لاہور والے لوگ آئے تھے. میں نے کہا لاہور سے آپ نے ووٹیں لے لی، بس ختم، اب جائیں اور داتا دربار میں چادریں چڑھائیں. داتا دربار میں چادریں چڑھائیں. لوگوں کو آپ نے بے وقوف بنا لیا. یہ 17% تھا، یہ 17% تھا. 12% میں نے کم کرا کے 5% کرایا ہے. 17 سے 5% میں نے شیخ رشید نے کم کرایا اسمبلی میں ان سے. اور یہ اسحاق ڈار صاحب ابھی تو میں نے رمضان کے بعد، کیونکہ پھر لوگ کہتے ہیں ملنے چلے گئے جی فلاں ملاقات ہوئی، انہوں نے میرے ساتھ قومی اسمبلی کا وعدہ کیا ہے کہ میں شیخ رشید کو فنڈ دوں گا ٹی بی ہاسپٹل، کالج اور ایکسپریس وے کے لیے بھی. یہ آپ نے اچھا کیا، 17 سے 12 کروا دیا. اب اترن پر بھی ٹیکس دینا پڑے گا. اچھا شیخ صاحب مجھے یہ بتائیں، کہا جا رہا ہے بجلی کی تھوڑی سی بات کہ پاور سیکٹر میں وہ لوگ ابھی تک موجود ہیں جو کہ یہ لوڈ شیڈنگ کے عذاب کے ذمہ دار ہیں. خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ کیا بہت زیادہ بے بس ہیں وزیر کے؟ ابھی تک وہ اپنی مرضی کا ایک تو سیکٹری نہیں لگا سکے. وہ اتنی اسٹرانگ طاقتور لابیز کو، مافیاز کو توڑے بغیر کیا سسٹم کو صحیح کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ ان وزیروں کے پاس اختیار ہے تو وہ عقل کا اندھا ہے. کہاں ہے؟ جس نے عقل کا اندھا ہے اس کو سجائی نہیں دیتا. وہ دیکھ نہیں پا رہا اس ملک میں جتنے سیکٹری لگیں گے وہ تخت لاہور کی مرضی سے لگیں گے. شہباز شریف صاحب لاہور میرا شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب، فائنل ڈیسیژن تو نواز شریف صاحب ہے. شہباز شریف صاحب ٹک ٹک چھوٹی موٹی تو کر لیں گے خود، لیکن دی امپورٹنٹ ڈیسیژن از ود نواز شریف صاحب. شہباز شریف صاحب کی اتنی میں ان کو جانتا ہوں بڑی، چھوٹی موٹی، اب تو ہر جگہ وہ موجود، جو مرضی کر لیں فیصلہ نواز شریف صاحب کا ہے. ان دی اینڈ فائنل جو ڈیسیژن دیں گے وہ وہی دیں گے. چھوٹے موٹے کاموں میں شاید ان کو فری ہینڈ ملے. میرا جو تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اتنے بھی نہیں ہے جتنے کہ قوم اور دنیا سمجھ رہی ہے. اور اگر آپ نے دیکھیں، آپ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، مسئلے بڑے چھوٹے ہیں. بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ آپ تو بڑے چیخ رہے تھے کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے. جی بالکل کہہ رہے تھے. میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں یہ لوگ جھولیاں اٹھا کے 13 تاریخ کا بل آنے، آج 14 آ گئی نا، کل پرسوں سے بل آنے شروع ہو جائیں گے. جی ٹھیک ہے جی، اس ماہ کے ابھی تو وہ حالات نہیں. عید کے بعد دیکھیں جب لوگوں کی بلنگ ہوگی، جس طرح ان کا جی چاہتا ہے بالکل وہی حالات ہیں جو پہلے تھے. جب ان کا جی، ان کی ذریعہ آمدن کہاں سے ہے؟ کل ذریعہ آمدن کر رہے ہیں پیٹرول سے، بجلی سے، اور اس کا جو یہ آئی ایم ایف سے لیں گے. میں یہ مانتا ہوں کہ وہ شرائط بھی جو ہیں، ہڈن شرائط بھی ہیں، اسے بھی سب کو اندازہ بھی ہے ان کا. ایک اور مسئلہ ہے یہ کرپشن کی بھی ابھی ہم نے بات کی. چیئرمین نیب کا مسئلہ ہے، یہ کیوں نہیں حل ہو رہا؟ یہ کس چیز کا انتظار کریں؟ کسی فخرالدین جی چیف جسٹس صاحب کو نیب کا چیئرمین لگانا چاہیے. یہ نہیں لگائیں گے، یہ پیپلز پارٹی بھی پھڈا ڈالی رکھے گی. پیپلز پارٹی کے ساتھ نواز شریف بھی گڈی گڈی کھیلتے رہیں گے. کام چیف جسٹس کریں گے اور جتنے دن ہیں وہ تو کریں نا. اور کیا کریں گے؟ یہ جب لگے گا ہی نہیں نیب کا چیئرمین تو انکوائری کیا ہوگی، رپورٹ سبمٹ کیا ہوگی، ہتھکڑیاں لگیں گی، جیل کون جائے گا؟ پچھلے دور کی کرپشن کو اب کہتے ہوئے آدمی ذرا اچھا نہیں سمجھتا، لیکن یہ سارے لوگ جیلوں میں ہوں گے جن کو میں کہتا تھا آپ جیل میں جائیں گے. جب میں کہتا تھا یوسف رضا صاحب آپ جیل میں جائیں گے، راجہ پرویز اشرف صاحب آپ جیل میں جائیں گے، لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے اس کا دماغ خراب ہو گیا. ایک نہیں کئی وزیر جیلوں میں جائیں گے. اور نیب کا چیئرمین ڈیلیئنگ ٹیکٹس ہے. کب جائیں گے؟ ٹیکٹس ہے یہ. وہ فائلیں بند ہوئی ہوئی ہیں، وہ فیصلے رکے ہوئے ہیں، چیئرمین نیب نہیں رہا. فخرالدین جی ابراہیم کی طرح آپ گھبرائیں نہیں، فیصلے جو ہے، جرم نہیں چھپتا، جرم نہیں چھپتا. مجرم کو آخری سانسوں میں بھی ہتکڑی لگتی ہے. موجودہ حکومت کا کیا کردار ہے یہ بھی تو دیکھنا ہے نا. جرم تو نہیں چھپتا، پوری زندگی انتظار کرنا پڑے گا. دیکھیں پچھلوں نے تو لگا دیا تھا نا، یہ بھی لگا دیں.
اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک آدمی نہیں ہے یہ بھی لگا دیں. اور چیف ظاہر ہے پھر وہ جائیں گے چیف جسٹس صاحب کے پاس. بندہ ٹھیک ہوا تو وہ ٹھیک لگا رہے گا, اگر بندہ غلط ہوا تو وہ دیکھیں نا. اب اس 18ویں 19ویں 20ویں ترمیم میں بعض ایسی غلطیاں ہیں, مہا غلطیاں ہیں کہ جو سارے سسٹم کو کولیپس کر رہی ہیں. اتنا بڑا نیب کا ادارہ کس کام کے لیے اگر چیئرمین ہی نہیں ابھی تک لگ سکے. بالکل کہا جا رہا ہے کہ بلوچستان کی ابھی تک کیبنٹ نہیں بن سکی جی, جمہوریت کو وہ سلام پیش کرتے ہیں. گورنرز ابھی تک ویسے کے ویسے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, گورنرز کو بھی ایز اٹ از وہ چل رہے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے ترجیحات مختلف ہیں. آپ 40 دن کا ڈیٹا نکال رہے ہیں. قابل احترام نواز شریف صاحب اسلام آباد میں کتنے دن رہے ہیں, مری میں اور ملک سے باہر. اور مجھے وارڈن ملتے ہیں ان بیچاروں کے موٹر سائیکل کے پیچھے بسترا لگا ہوا ہے. 300 وارڈن جو ہیں مری میں ڈیوٹی دے رہے ہیں, اور پنڈی میں ٹریفک کی قیامت آئی ہوئی ہے. مری کے لیے علیحدہ وارڈن رکھ لے یار. گرمی ہے نا یہاں پہ, کیا کریں. اوہو گرمی کچھ نہیں کہتی, گرمی میں اور بھی لوگ ہیں, ابھی موسم بہتر ہے. آپ کم از کم مری کے لیے علیحدہ سٹاف رکھیں, مری کے لیے علیحدہ وارڈن رکھ لیں. پنڈی والے ٹریفک کی سزا تو نہ بھگتے نا. افطاری کے وقت ایسے لگتا ہے ایک دوسرے کی لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں مری روڈ پہ. ٹھیک. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنے کام کو, دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں, صدر صدام کتنا باہر گیا جی, کرنل قذافی کتنا باہر گیا جی, کم ایل سنگ کتنا باہر گیا ملک سے اپنے, کم جون ایل کتنا ملک سے باہر گیا, کتنے لوگ جاتے ہیں. ایسے ہی ہم یہ ہمارے پاس یہاں کرنے کے لیے, ڈیلیور کرنے کے لیے ہے کچھ نہیں. ہم باہر سے عکس دیتے ہیں ٹی وی کے ذریعے معاہدوں کے. ایم او یو اتنے سائن ہوتے ہیں ملکوں کے ساتھ, اگر آپ صرف ایک اپنے پڑوسی ملک کے ایم او یو دیکھ لیں تو وہ ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے. رزلٹ کیا ہے؟ بس وہ کہتے ہیں ترقی شاید وہیں سے ہی ہوگی, ایم او یو سائن کر لو بس ہو گیا سارا کام. اچھا بھی آپ نے چیف جسٹس کی بات کی نا کہ اب ہم ہر چیز کے لیے انہی کی طرف دیکھ رہے ہیں, ان کے پاس بھی اب کتنا ٹائم ہے, کیا چیف جسٹس صاحب اور رہ سکتے ہیں اپنے ٹائم سے زیادہ؟ میرا تو خیال ہے, میں نے پہلے کہا تھا کہ وہ سنیں گے کیس, لیکن لوگوں نے مجھے کہا نہیں وہ نہیں, ان کا ٹائم, ہر آدمی کو اپنے ٹائم پہ چلا جانا چاہیے. آرمی چیف کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آرمی چیف کو بھی اب چلا جانا چاہیے, ایکسٹینشن کی باتیں ختم ہے اب. دیکھیں آرمی چیف نے اپنے جو سیکنڈ ان کمان تھے وہ سارے تقریباً ایسے تیار کیے ہیں. سوال یہ ہے کیا نواز شریف چیف آف آرمی سٹاف سے نام مانگتا ہے یا نہیں مانگتا, یا خود فیصلہ کریں گے وہ؟ رائٹ. یہ دیکھیں نا, جنرل کون ہے, پہلے ہارون ہے فرسٹ, نمبر 2 کون ہے, راشد ہیں. نواز شریف صاحب کہتے ہیں میں اس پہ جاؤں گا, میرٹ پہ جاؤں گا. پہلے بھی تو خود فیصلہ کیا تھا نا انہوں نے. نمبر 3 کون ہے, راہیل ہیں, یہ طارق صاحب ہیں. نمبر 4 جنرل 5 جو ہیں, مجھے نہیں پتا 3 جنرل طارق آتے ہیں. کس کا چانس زیادہ لگ رہا ہے آپ کو اندازن رائے؟ دیکھیں جنرل کیانی نے 5 جرنیلوں کی مکمل ٹریننگ کر دی ہے. کوریں بھی سب نے کی ہوئی ہیں, ہائی پروفائل بھی سب کی ہے. اب قسمت کا ستارہ جو ہے وہ مقدر کا ستارہ کس قسم کی ٹریننگ میں, جو بیسک ہوتے ہیں کہ اس نے کور کی ہو, سب نے کور کی ہوئی ہے. سب جو فرسٹ 3 ہیں, پہلے تو دیکھیں نا جوائنٹ چیف آف سٹاف پہلے جا رہے تھے. اگر نواز شریف صاحب وہاں لے آتے ہیں نیوی والا تو اس تینوں میں سے پہلے, اس کا مطلب پھر پہلے 5 میں کسی بندے کا فیصلہ ہونا. سیاسی ٹریننگ بھی تو ہوتی ہے نا شیخ صاحب؟ ٹریننگ بڑی ہوتی ہے ان کی, ایسے ہی دوسرے لوگوں کی. یہ نہ کہیں, دیکھو ان کے کان میں بات, نواز شریف صاحب کا ایک کان لوگ باتیں کر کر کے نا خراب کر دیتے ہیں, اور کانوں کا ہر حکمران کچا ہوتا ہے. ایک دن میر شکیل صاحب کے والد مجھے, میر خلیل الرحمان مرحوم اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, تو وہ لال حویلی آتے تھے, فقیر آدمی تھے وہ آئے اور میں انفارمیشن منسٹر تھا, ہم باہر چارپائی پہ بیٹھے دیسی چائے پیتے تھے, گندے پیالوں والے بھی وہ. تو مجھے کہنے لگے شیخ رشید اقتدار سارے ایک جیسے ہوتے ہیں. ایک دن خود انہوں نے نواز شریف صاحب کو کہا, میر خلیل الرحمان صاحب نے, خدا ان کو جنت دے, کہ جناب صرف قبر کا کتبہ بدلتا ہے, وہ باہر جو سائن بورڈ ہوتا ہے, معاملے سارے وہی پرانے کے پرانے ہیں. ٹھیک. ہمارے کان جو ہوتے ہیں اقتدار کے, بعض لوگ اتنا گھیرا ڈال دیتے ہیں کہ ان کو کوئی آواز سجائی نہیں دیتی. یعنی بس چہرے بدلتے ہیں. نہیں, اس کو بھی میں پریکٹ کرتا ہوں. پاکستان میں چہرے بھی نہیں بدلے. اس دفعہ پہلی دفعہ لوگ کہتے تھے تبدیلی لائیں گے, نظام بدلیں گے, چہرے ایک چہرہ نہیں بدلا. قوم نے جو فیصلہ دیا ہے سارے چہرے وہی ہیں جن کو میں 1985 میں دیکھتا تھا. تبدیلی لانے والے آپ کے دوست لندن چلے گئے نا, ان کی وجہ سے آ جائیں گے وہ. دیکھیں نا, آ جائیں گے وہ بھی, جتنے انہوں نے ووٹ دیے, آپ نے اتنی تبدیلی انہوں نے لانی تھی نا. میں کہتا ہوں یہ نظام بدلنے کی بات کرنے والی قوم اپنی کانوں میں انگلیاں ڈالے, آنکھیں کھولے, اور اس میں ڈالے کوئی اچھا قسم کا ہاشمی ٹائپ سرما. اچھا, ان کو نظر آئے کوئی چہرہ نہیں بدلا, نظام خاک بدلے گا, اور یہ سارا سسٹم فیل ہو چکا ہے.
سارا سسٹم الیکشن کا فضول بکواس اور فیل ہو چکا ہے، کیونکہ یہ مال پھینکو تماشا دیکھو، مال پھینکو تماشا دیکھو، یہ اسی کا ہے جتنا گڑ ڈالو اس کا، جس کے پاس مال نہیں وہ قسمت کے ستارے پہ نکل آئے تو نکل آئے، ڈوب گیا تو ڈوب گیا۔ ٹھیک، اچھا صدر صاحب کا بھی بتا دیں، 8 تاریخ کو 8 سپٹمبر شاید ڈیٹ ہے جب وہ اپنے ان کا مدت ان کی پوری ہو رہی ہے، کیا خیال ہے پھر اور نون لیگ میں سے کسی کا چانس لگ رہا ہے؟ آج ایسے سرتاج عزیز صاحب کا بیان تو آیا ہے، نام ان کا ہے، ان کے بھی بیٹوں کا میں نے 30 بچوں کے نام دیے ہوئے ہیں، جو میں نے کہا ہوا ہے، چیختا رہا ہوں اسمبلی میں تو اب گیا ہوں میں 40، ایک اجلاس ہوا ہے تو مجھے ایسے نظر آ رہا ہے کہ ساری، پر میں نے قوم سے وعدہ کیا کہ ساری اسمبلی میں انشاءاللہ میں آپ کی آواز بنوں، جتنی میری آواز ہے، اگر مجھے اٹھا کے باہر پھینک دے تو اس کا میں ذمہ دار نہیں۔ آپ نے کہا تھا میں جا کے اسمبلی میں آگ لگا دوں گا، ہر چیز ویسی کی ویسی ہے، آگ نظر نہیں آ رہی۔ آگ کیسے لگاؤں؟ منہ میں لے کے جاؤں اور اس کو تیلی لگاؤں؟ میرے پاس جو اندر کی آگ لگی ہوئی ہے میں وہی وہاں جا کے ڈیلیور کر سکتا ہوں، زیادہ کہیں گے تو میرا ذہن میں ہے، یہ میرے ذہن میں ہے کہ اپنا بسترا بوریا لے کر بھی اسمبلی کی سیٹوں میں چلا جاؤں گا، کیونکہ میرا تو پیچھے کوئی انتظار نہیں کر رہا کہ 342 کے ایوان میں ابھی تک شیخ رشید کی موجودگی جو ہے وہ اس کا احساس نہیں ہو رہا، عوام کو توقعات بہت ہے نا آپ سے شیخ صاحب، آپ کھل کے بولتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اندر جوڈو کراٹے ہوں، بینکاک کے شعلے ہوں اور باہر پھینکے اور پتہ لگے کہ بغداد کی راتیں ہو رہی ہیں، انشاءاللہ پتہ لگے گا، یہ اتنے بڑے نہیں ہیں۔ دیکھیں جس طرح انہوں نے بجٹ پاس کرائے ہیں، ابھی کچھ لوگ نئے ہیں پی ٹی آئی کے، وہ ٹرین ہو جائیں گے۔ پیپلز پارٹی نے جو پہلے دن فیصلہ کیا، آپ دیکھیں خورشید شاہ نے، پیپلز پارٹی نے فل سپورٹ کی ہے آرٹیکل 6 کی، جی، لیکن اگلے دن امین فہیم آئے تو وہ بدلی ہوئی پارٹی تھی، انہوں نے کہا جی 12 اکتوبر سے شروع کرو، یہی حال ایم کیو ایم کا تھا۔ کیا گیم کیا ہوئی ہے؟ کچھ نہ کچھ ضرور ہوئی ہے، کیونکہ ایم کیو ایم نے بھی پہلے دن کہا جناب علی بالکل ہم ساتھ ہیں آپ کے، بالکل۔ وہ ستار بھائی آئے تو انہوں نے کہا فاروق ستار، اور انہوں نے کہا نہیں جناب 12 اکتوبر سے کرو۔ وہ بھی راول پنڈی کی طرف دیکھنے لگے؟ مجھے نہیں پتا، راول پنڈی کی طرف تو دیکھنے کے، دیکھیں قوم دیکھتی ہے پنڈی کی طرف، ان کی مجبوری ہے، یا وہ آسمان کی طرف دیکھتی ہے یا پنڈی کی طرف دیکھتی ہے۔ اب مایوس ہوئی ہے پنڈی کی طرف سے، کیونکہ وہ ٹوٹلی مایوس ہے، اس تباہی کا انجام کیا ہوگا۔ جمہوریت آ گئی ہے، انہوں نے کہا ہمیں 100 دن دو، 100 دن دینے چاہیے، دے آر رائٹ فار دیٹ۔ اس کے بعد ان کا پتہ لگ جائے گا کہ یہ بیچتے کیا ہے، ان کی پالیسی کیا ہے، پالیسی ہے کیا بتائیں، سوائے 500 ارب روپیہ ادا کرنا، یہ پالیسی ہے۔ دیکھیں نا مسئلہ تو ہمارے ہاں آئی پی پی اتنی پروڈکشن بجلی کی کر سکتے ہیں، جتنی ہماری ضرورت ہے اتنی بجلی ہم پیدا کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو 500 ارب روپیہ آپ نے دیا ہے، اس نٹی گٹی کا پتہ لگنا چاہیے ٹھیک ہے، کہ کتنے پیسے، 500 ارب روپیہ جی، 500 ارب روپیہ۔ پیپلز پارٹی تو بے وقوف تھی، وہ کیش ہی لے لیتی تھی، یہ فریج پہ لگا کے کھانے والے لوگ ہیں۔ اچھا، عقل مندی سے مطلب؟ ہاں دیکھیں نا، بزنس مین کی سوچ میں بڑا فرق ہوتا ہے، جب بزنس مین پولیٹیشین ہو تو ایکشنز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ اچھا، پیپلز پارٹی بے صبری تھی، انہوں نے کہا بس وہ تو کل کا انتظار نہیں کرتی۔ اچھا، دیکھیں نا، یہ پہلی دفعہ اس ملک میں پتا ہوتا ہے، وہ پہلی دفعہ اتنے بے وقوف ہیں کہ 10-10 کروڑ روپے اپنے اکاؤنٹ میں لے گئے اور انہوں نے کہا اچھا جی ہمیں پتہ ہی نہیں لگا کروڑ روپے اکاؤنٹ ڈال گئے۔ یہ تو دیکھنا بڑی اسپیشل بات ہے، پیپلز پارٹی کے پتہ ہی نہیں چلتا ان کے لوگوں کو اکاؤنٹس میں، آتے ہیں چلے جاتے ہیں، شاپنگ بھی ہو جاتی ہے ان کے پیسوں میں۔ شاپنگ تو دیکھیں، شاپنگ بعد کی بات ہے، اس ملک میں ایسے واقعات کبھی نہیں ہوئے کہ ایک بندے کے اکاؤنٹ میں 10 کروڑ روپے ڈل گیا اسے، اور ایک کے اکاؤنٹ سے 4 کروڑ 90 لاکھ نکل گیا، اسے پتہ ہی نہیں لگا نکل گیا۔ سادگی ہے، سادہ لوگ ہیں بیچارے، ان کو ایس آر او کا پتہ نہیں ہے نا۔ چلے، آپ نے بھی ایم کیو ایم کی بات کی، اب ذرا ٹائم بھی کم ہے، میں چاہوں گی ایم کیو ایم کے حوالے سے بھی بات کر لیں۔ ایم کیو ایم کہا جا رہا ہے شیخ صاحب کے بہت زیادہ کرائسس میں ہے اس وقت، ایم کیو ایم کا مستقبل آپ کو کیا نظر آ رہا ہے، اور پاکستانی سیاست پر اس صورتحال کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں اگر کسی کو یہ پتا ہے کہ نہیں ہے کہ ایم کیو ایم کے پاس وہاں پیسے نہیں تھے تو وہ عقل کاندہ ہے۔ دیکھیں نا، اتنی بڑی جو آرگنائزیشن چل رہی ہے تو ان کے پاس پیسہ تھا نا، اور ان کے پاس میجر کیس جو ہے وہ منی لانڈرنگ کا کیس ہے۔ وہ پاکستان سے گیا سارا پیسہ؟ مجھے نہیں پتا کہاں سے گیا پیسہ، وہاں سے جہاں سے گیا، ہانگ کانگ سے گیا، وہاں سے گیا، یہی تو ہے نا، وہ پیسہ کہاں سنگاپور سے گیا، کیسے گیا؟ سنگاپور سے گیا۔ ان کو اپنا کیس لڑنا ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ایم کیو ایم نے بہت دیر سے وہ لوگ ان کو کہہ رہے تھے کہ اپنے اکاؤنٹ ٹھیک کرو۔ یہ میں آج آپ کے ادارے میں یہ خبر دے کے جا رہا ہوں، میرے نوٹس میں ہے کہ وہ لوگ ان کو کہہ رہے تھے کہ اپنے اکاؤنٹ ٹھیک کرو۔ برطانیہ نے کہا ان کو؟ میں جو کہہ رہا ہوں اس الفاظ کو پھر دہرانا چاہتا ہوں کہ بہت پہلے میرے یہ نوٹس میں تھا کہ لوگ ان کو، ظاہر ہے جو بھی کہہ رہے ہیں میں نام لوں گا تو میری وٹنس میں خام خواہ کل مجھے بلا لیں گے۔ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ، جو لوگ متعلقہ لوگ ہیں اس ملک میں، وہ ان کو کہہ رہے تھے کہ اپنے اکاؤنٹ ٹھیک کریں آپ۔
آپ کے اکاؤنٹ جو ہیں وہ قابل دیکھیں نا، اکاؤنٹ بھی اسی نے مینٹین کرنے ہوتے ہیں نا جس کا اکاؤنٹ ہو، اور بعد میں وہی اکاؤنٹنٹ منشی جو ہوتے ہیں وہ وزیر خزانہ بنتے ہیں. سو ان کو یہ کہا گیا کہ آپ اپنے اکاؤنٹ ٹھیک کریں، لیکن انہوں نے کوتاہی برتی، اور اب جس سطح پہ کیس ہے سیاسی طور پر اس کا جو بھی فیصلہ ہو، لیکن پاکستان بھر میں ایم کیو ایم کے امیج کو نقصان پہنچا ہے، یہ ایک حقیقت ہے. اچھا، کیا کسی بڑی سازش کا شکار ہوئی ہے؟ یہ نہیں مجھے پتا. وہ میں کہہ رہے ہیں ہمارے آپ سازش اینکر ہوئی ہے. حضرات پی ٹی آئی کا مجھ سے پوچھتے ہیں، ایم کیو ایم کا مجھ سے پوچھتے ہیں، ان کے اپنے بھی ایم کیو ایم کے پاس کم آدمی. آپ تجزیہ کار بھی تو ہیں نہیں، نا، نہیں. آپ آگے سے ایم کیو ایم کے predict پاس بھی تو کم کرتے لوگ نہیں ہیں. میں آپ کو صرف ایک آپ کو خبر دے رہا ہوں، جی. انہوں نے کوتاہی کی. ان کو بہت پہلے کہا گیا تھا کہ اپنے اکاؤنٹ ٹھیک کریں، آپ کے اکاؤنٹ ٹھیک نہیں ہیں. ٹھیک. لیکن انہوں نے کوتاہی برتی ہے. اب جو کچھ ہوا ہے. اچھا، الطاف حسین صاحب کے ایک اور بات پوچھتے تھے. الطاف حسین صاحب کے خط کی بات کی جا رہی ہے نا، 9/11 کے 12 دن کے بعد جو انہوں نے لکھا تھا، کیا اس وقت قومی سلامتی کے اداروں کو یہ پتا نہیں تھا اس خط کے بارے میں، انکلوڈنگ جنرل پرویز مشرف؟ دیکھیں، قومی سلامتی کے ادارے بہت دور تک سوچتے ہیں، ایک دو دن کے لیے نہیں سوچتے. بہت سارے لوگوں سے آپ دیکھیں نا، اس سب سے بڑا غدار وطن تھا امریکن، کیا نام تھا اس کا، ایمبیسڈر جو تھا حقانی صاحب. حقانی صاحب، اس کے ساتھ بھی پاشا نے، پریزیڈنٹ نے اور جنرل کیانی نے مل کر میٹنگ کی. اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ اس ملک کے خلاف غداری میں ملوث تھا، اور امریکن اس کے ساتھ تھے. اس کے باوجود بھی انہوں نے کہا کہ بعض اوقات عسکری ادارے ثابت آپ ابھی تک نہیں کر سکے ویسے اس بات. ثابت تو اس ملک میں کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. منی لانڈرنگ بھی ثابت کرتے کرتے بڑے مہینے لگیں گے ان کو. ٹھیک ہے، جب تک وہ پورا سیٹ اپ نہیں ہوگا، اور جیوری 12 ججوں کی بیٹھے گی، ایک جج نہیں ہوگا. سو اس کو ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، ساری شاطیں موجود تھی. انہوں نے جانے دیا، اس کو پرائم منسٹر ہاؤس دیا، پریزیڈنٹ ہاؤس دیا، پریزیڈنٹ ہاؤس کی سیکیورٹی دی، پرائم منسٹر ہاؤس کی سیکیورٹی دی. یہ سارے ملوث تھے تو دیے نا. اگر یہاں کوئی وہ گنڈاسا والا کام ہوتا تو وہ سارے لوگ جنہوں نے ان کو سیکیورٹی دی، جنہوں نے اس کو یہاں ٹھہرایا، جنہوں نے، اس کی کیا اوقات تھی کہ وہ 5000 ویزوں کا، ایبٹ کمیشن بات کر، ایبٹ کمیشن کو تو میں نے ڈاکومنٹ دیے، 5000 ویزے ایک دن میں جاری ہوئے، کوئی سکروٹی نہیں تھی. 5000 مجھے دستخط کر کے بتائیں ایک ویزا فارم پہ. کسی فارن آفس سے نہیں پوچھا کسی کو پاکستان میں. بعد میں جب لوگ آتے تھے، پشاور پل کراس کرتے تھے، وہ روکتے تھے، دیکھتے تھے کہ یہ بندہ کب آیا ہے. ٹھیک ہے. تو شیخ صاحب، آخر میں کوئی مشورہ دینا چاہیں گے آپ ایم کیو ایم کو؟ بہت کرائسس میں ہے نا، میں مفت مشکلات کا مشورہ نہیں شکار دیتا ہے. کسی کو. دے دیں، شاید کسی کا کوئی فائدہ ہو میں جائے. مفت مشورہ دینے والوں میں سے نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ بہتری کرے اس ملک کی، آمین. اور ان کو جو اپنی غلطیاں کوتاہیاں ہیں ان پر نظر رکھنی چاہیے. کیس کو کیس سمجھ کے لڑنا چاہیے، اس میں سے سیاست نہیں نکالنی چاہیے. اور جو آدمی کیس کو اپنا ڈیفینڈ کریں، ٹھیک، اور کیس کا فیصلہ جو ہے وہ قبول کرے، ٹھیک. بہت اسی میں اس کا فائدہ ہے. بہت شکریہ آپ کا عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب. آپ نے ٹائم نکالا، آج ہمیں جوائن کیا تھا. ہماری زندگیوں میں کل روزانہ آتا ہے، لیکن آج صرف آج ہی آتا ہے. اس لیے کیا اچھا نہیں کہ جس کام کی ابتدا آج سے ہو سکتی ہے اس کے لیے کل کا انتظار نہیں کیا جائے. شاید یہ بات ہمارے حکمران سمجھ لیں. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے گا. پارس خورشید کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.